तहलका अंगेज खबर एमक्यूएम के एक बड़े रहनुमा की कराची में आमद हुई है। कौन आया है, कैसे आया है? कत्लगाहों से सारे जल्लादों को आजादी दे दी गई है और मारो कराची के लोगों को किसका फार्मूला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम या मुक्तदरा कुव्वतों का बड़ा नाम कराची में पैगाम लेकर पीपल्स पार्टी के लिए कौन आया है? पीपल्स पार्टी का गेम खत्म, जरदारी आउट, कौन इन, असल हकीकत क्या है? जफर अब्बास के डाले की से लोगों का जख्मी होना, मामला क्या है? अजरक की हिमायत या पीपल्स पार्टी के साथ दोस्तियां बढ़ाने का फार्मूला? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आज बहुत बड़ी और अहम खबरें आप प्रोग्राम में शामिल रखूंगा और वो तमाम की तमाम अहम खबरें ताल्लुक रखती है न सिर्फ इस शहर की सियासत से बल्कि मुल्क की सियासत से, बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत से। कहाँ साजिशें हो रही हैं, कौन कौन उन साजिशों के पसे पर्दा है और क्या किसी नए सेटअप की तैयारियां हो रही हैं, क्या मामलात हैं, ये सब आज के प्रोग्राम में। लेकिन दो दरख्वास्तें हमेशा आपसे करता हूं। पहली दरख्वास्त ये करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा और प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। आज बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आखिर आप 3 दिन कहाँ गायब थे, क्या फिर लापता कर दिए गए? तो मैंने उस वक्त ज़ाहिर बहुत सारे लोगों को जवाब दे सका कि जिनके टेलीफोन कॉल आए, लेकिन जिनको जवाब नहीं दे सका उनके लिए ये अर्ज़ है कि जनाब आशूर के दिनों में हम शो नहीं करते हैं। बहुत सारी वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें होती रही, लेकिन ज़ाहिर है कुछ एहतरामन हम शोज़ नहीं करते, इसलिए 2 दिन हमने शो नहीं किया था। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन तहलका अंगेज़ खबरों से। एमक्यूएम का एक बड़ा नाम, कौन सी एमक्यूएम? एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, या मुस्तफ़ा कमाल वाली पीएसपी, या फिर ये है एमक्यूएम वो वाली एमक्यूएम जो 2015-16 में मौजूद थी। उसके एक अहम रहनुमा, एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम कराची आया है। मुबैना तौर पर ये इत्तलात एक जादूगरनी ने फराम की है कि कराची आए हैं। और कौन कराची आया है, ये बड़ा अहम सवाल है। वो किस मकसद के लिए आए, किसको फाल करने के लिए आए, या किसी में शमूलियत के लिए आए, ये भी बड़ा सवाल है। अब है कौन? सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि मैं इशारतन आपको दे रहा हूं, मेरे पास एक जादूगरनी आई और उस जादूगरनी ने मुझे ये इत्तला दी कि एमक्यूएम का एक बड़ा नाम जो कि अमेरिका में इस वक्त सेटल हो चुका है, वजीर भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है, वो कराची में मौजूद है। अब हमने कहा कि जनाब इसकी तस्दीक हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको इसकी 100% तस्दीक करता हूँ। उन्होंने मुझे 100% तस्दीक का कहा कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा किसी सियासी सरगर्मी में मौजूद है, कहीं पर कोई जा आ रहे हैं, किसी से मिलना मिलाना हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे तो बाकायदा पूरी फील्डिंग लगा कर आए थे और बाकायदा राना सनाउल्लाह साहब से, जो कि बड़े अहम वजीर हैं, उनसे बात कर भी आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी एतमाद में लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार हो गए थे और गिरफ्तार कुछ दिन के लिए रहे थे, फिर उनकी ज़मानत हुई और फिर उसके बाद वो मुल्क से चले गए थे। उसके बाद वो मुख्तलिफ तकारीब में अमेरिका की नज़र आते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो एमक्यूएम के हवाले से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग ख्याल है कि वो इशरतुल हबात के हवाले से मौजूद हैं, कुछ लोग ख्याल है कि लंदन के हवाले से मौजूद हैं, किस हवाले से मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम जो सस्पेंस है वो अगले चंद दिनों के अंदर टूट जाएगा, क्योंकि अभी वो खुद छुपे हुए हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। और जब वो चले जाएंगे तो फिर मैं आपको बहुत सारी तफसीलात बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि हो सकता है कि आइंदा दिनों के अंदर वो आपको किसी प्रोग्राम के अंदर नज़र भी आएँ। जब वो खुलकर नज़र आएंगे तो फिर मैं खुलकर सामने रखूँगा आपको। ये मैं आपको बड़ी इतला दे रहा हूँ कि ए दावर हश्र मेरा नाम अमाल ना देख, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो चंद पर्दा नशीनों के नाम भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ जल्द और जल्द। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं।
ایک بڑی اہم خبر اور بڑا اہم معاملہ پچھلے دنوں کیونکہ ہم شوز نہیں کر رہے تھے تو بڑا معاملہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے صفائی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات چلی اس وقت کہ ہمارے ایک دوست اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے ایک خبر دی کہ ایک ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری کو بیماری کا بہانہ کر کر رخصت کیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی ایسی شخصیت کو لایا جائے کہ جو الیکشن کے پروسیس سے نہ آئے۔ لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ غور کیجیے گا دوستو، لفظ پہ غور کرو۔ صدر کا انتخاب ہوتا ہے الیکشن کی بنیاد پر، یعنی کہ ایوان کے لوگ جو منتخب ہو کر جاتے ہیں وہ ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں کے دونوں قومی اسمبلی سے آپ کے پاس صدر کے لیے ووٹ ڈالا جاتا ہے اور پھر صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری صدر کے انتخاب سے آئے ہیں، جب تک صدر خود اپنا استعفیٰ نہ دے اسے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی یعنی کہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانا ہے تو یہ 2/3 اکثریت اس وقت پیپلز پارٹی کو ہٹا کر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی عارف علوی صدر رہے، یعنی کہ جب ان کی حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکا اور عارف علوی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ عام طور پہ صدر کے عہدے پر بیٹھنے والا شخص اتنی آسانی سے استعفیٰ نہیں دیتا۔ خود صدر آصف علی زرداری کے پہلے ٹینیور کے اندر انہیں استعفیٰ دینے پر بہت زیادہ مجبور کیا گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو شامل ہیں لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ آصف علی زرداری صاحب کو تو اس لیے ان کی امپیچمنٹ یعنی ان کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی جو نہیں ہوگی، جو ممکن ہی نہیں ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آصف زرداری صاحب کو ہٹانا ہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو قانون نے ایک تو اگر وہ طبیعت کا بہانہ تو ہٹیں گے نہیں، لیکن اگر ان کو ہٹا کر کسی اور کو لانا ہے تو الیکشن کروانے کا پروسیس ہوگا، اور اس کے اوپر اگر ہم اعزاز سید کی خبر کو ہی مان لیں تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ بات کہی کس نے اور کس طریقے سے کہی، یہ بات میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اب میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی خبر دینے والا ہوں۔ ایک شخصیت ہے کہ جس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں یعنی کہ طاقت کی جو با اختیار لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے اہم تعلقات پائے جاتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے اس وقت کے وزیر داخلہ اور کئی ٹی وی چینلز کے مالکان جسے آصف علی زرداری صاحب اپنا بیٹا کہتے ہیں، وہ ہے محسن نقوی۔ محسن نقوی مصروف تھے 2 دن۔ یہ خبر آئی ہے 8 محرم الحرام کو، ذرا غور کیجیے گا میری بات کو۔ 9 محرم الحرام کو ان سے سوال پوچھا گیا اور 10 محرم الحرام کو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہ یہ بات آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی افواہ ہے، اس پر کام نہ دھریں۔ لیکن اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، 11 تاریخ کو جب میں پروگرام کر رہا ہوں 10 محرم کو وہ یہ کہتے ہیں، اور 11 محرم کی صبح علی الصبح کی فلائٹ لے کر وہ کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی کی پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ کیونکہ جسے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، جسے پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، محسن نقوی پہنچ گئے کراچی۔ اور کراچی پہنچ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ شرجیل انعام میمن صاحب کے گھر پہنچے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں شرجیل انعام میمن کے گھر پہنچے۔ تو کیا وہ واقعی میں شرجیل انعام میمن کے گھر پہنچے؟ شرجیل انعام میمن صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی صرف انہی کے گھر پر آئے، کسی اور کے گھر نہیں گئے۔ یہ بڑا کھیل۔ شرجیل انعام میمن صاحب کو آصف زرداری صاحب کے بھی قریب سمجھا جاتا ہے اور انہیں کسی اور کے بھی بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، بہت قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے پرسنل تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب سے ان کے تعلقات بہت زیادہ گہرے بھی ہیں، اور اس کی کئی وجوہات میں کبھی آپ کو چل کر بتاؤں گا، لیکن وہ آئے، ان سے ملے۔ تو آپ سمجھ رہے کہ کیا محسن نقوی یہ کوئی پیغام دے کر شرجیل انعام میمن کے پاس آئے؟ تاثر دینے کے لیے آئے۔ لیکن ان کی جو اصل ملاقات ہوئی ہے، اطلاعات یہ ہیں ہمارے پاس کہ آصف علی زرداری صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، اور آصف زرداری صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے محسن نقوی صاحب آئے کہ نہیں جی آپ کے خلاف کوئی بھی فارمولہ طے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب یاد ہوگا کہ جب ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے میں بھی آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کردار تھا، چودھری برادران کا بڑا کردار تھا، اور اس کے بعد اب
جو ہے وہ ان کا بڑا کردار کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کو جو سینٹ کا بھی ٹکٹ ملا اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کو سینٹ کے الیکشن میں ووٹ پڑیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں، اور کس طریقے سے یہ وزیر بنے وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر آئیں. ہماری جادوگرنی مبینہ طور پر وہ کہہ رہی ہے کہ اگلے ہی دن ان کی کراچی آمد کا بنیادی سب سے بڑا مقصد، یوں تو انہوں نے پریس کانفرنس سے تاجروں کے حوالے سے کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کی قیادت کو اعتماد ملے اور یہ کہے کہ جناب والا آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو اب آپ کہیں گے ہمارے پاس کیا خبر ہے؟ یعنی کہ میں آپ کو بڑی خبر کی بات دے رہا ہوں. ہمارے پاس بھی خبر کچھ ایسی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت ناراض کیا جاتا ہے تو 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاحال ابھی اس وقت اس حکومت کو اور موجودہ سیٹ اپ کو ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی امینڈمنٹ کر کے صدر کے عہدے پر کسی بھی شخص کو بٹھانا ہے بغیر انتخاب کے، تو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہوگا کہ امینڈمنٹ کی جائے، اور وہ امینڈمنٹ کا طریقہ کار پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر اور آصف علی زرداری کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ وہاں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو اگر کچھ لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن، تو یہ ایک بڑا پیغام آیا ہے، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام آیا ہے اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسی صورتحال ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر آپ کو میں دے رہا ہوں اور اس سے اہم خبر. ہم گئے تھے، آفاق احمد صاحب نے ایک نیاز حسین کیا تھا، یعنی کہ نیاز حسین 9 محرم الحرام کو کیا تھا، جس پہ ان مختلف صحافیوں کو، مطلب کراچی شہر کے تمام صحافیوں کو بلایا گیا تھا. اس میں سیاسی جماعتوں کو کہا گیا تھا، سیاسی جماعتوں کو میں تھی مختلف کیا کہتے ہیں اسے، تاجر برادریاں وہاں پر موجود تھیں. مظہر عباس صاحب معروف صحافی ہیں، مجاہد بریلوی صاحب معروف صحافی ہیں، بے تحاشا سے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے، ہم بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود تھے. تو اب وہاں سے بڑی خبریں کچھ درکار تھی اور بڑی خبروں کی ضرورت تھی. سب سے پہلے تو ہمارا سوال یہ تھا کہ ایم پاکستان کیوں نہیں نظر آ رہی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما نظر آ رہے ہیں، صحافی نظر آ رہے ہیں، تاجر نظر آ رہے ہیں، تو پھر آخر ایم کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کچھ دینی جماعتوں کے لوگ بھی نظر آئے ہمیں، کچھ دینی جماعتوں کے لوگ بھی نظر آئے. تو ہم نے کہا یار یہ کچھ پوچھنا چاہیے، خبر لینی چاہیے. تو ہم نے جب اطلاعات لی تو ہمیں یہ جواب ملا، ہمیں یہ خبر ملی کہ بھائی بیسیکلی تو نیاز حسین کی اطلاع دی جاتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی. تو اطلاع سب کے پاس تھی، اب جو آیا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں آیا اب کیا کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ ایم پاکستان کے لوگوں نے وہاں شرکت نہ کری، کیونکہ ایم پاکستان کے لوگ دیگر جگہوں پر نیاز حسین نے گئے لیکن یہاں پر نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایم پاکستان اور آفاق احمد صاحب کے راستے ابھی بھی الگ الگ ہیں. اگلی خبر بڑی اہم تھی ہمارے لیے، اور ہم نے یہ پوچھنے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈمپر کے حوالے سے تو انہوں نے بڑی موومنٹ چلائی، اور بقول جو مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈمپر کے جو حادثات میں کمی ہوئی، قانون قوانین سخت ہوئے اور حکومت فعال ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر ان کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا، سلسلہ کیا گیا. تو سوال وہاں پر تقریباً صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ نمبر پلیٹ کے حوالے سے آپ کیوں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، یا پھر آپ نے ابھی تک یہ ایس بی سی کا جو معاملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ نے کیوں بات نہیں کہی. تو اطلاعات یہ موصول ہوئی وہاں سے کہ اس حوالے سے ایک بڑی موومنٹ کی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوں. دوسری طرف یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اگلے ہفتے میں وہ اس حوالے سے نہ صرف بیانات کا سلسلہ بلکہ احتجاج کا سلسلہ بھی کرنے والے ہیں. اب اس حوالے سے جو سندھی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو نمبر پلیٹ کی مخالفت ہے وہ اجرک کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیور میں باتیں کر رہے ہیں وہ، اور خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نمبر پلیٹ کا ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پولیس کا کوئی ایشو نہیں ہے، سندھ حکومت بالکل صحیح ہے. اصل معاملہ سندھ حکومت نے بڑا کام یہ کیا کیونکہ اجرک لا رہی ہے، اس لیے اس کے خلاف یہ موومنٹ چل رہی ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو عوام پریشان ہیں اس پر بات کر رہی ہے، اس میں چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے ایم پاکستان ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہو، تحریک انصاف، وہ تمام لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ہے. لیکن سندھی قوم پرست جماعتوں کا رویہ اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہا ہے. اب اس میں ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. 3 بڑی خبریں مجھے اور دینی ہے تو ذرا سا ہمت کیجیے گا. ایک بڑی خبر، ایس بی سی اے یہ عمارت گری، 27 افراد جہاں بحق ہوئے، ان لوگوں کی ناحق جان گئی. لیکن حکومت کیا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ جناب انہیں جگہ ہی نہیں خریدنی چاہیے. او بھائی یہ ایس بی سی اے باقاعدہ ان کو لیٹر دیتی ہے کہ جگہ ٹھیک ہے آپ خرید لیں.
اور اس کے بعد پھر وہ آتا ہے کیونکہ وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے. 17 سال سے یہ وزارت ان کے پاس ہے اور کراچی شہر میں ہر پروجیکٹ میں بے ایمانی آپ کے سامنے موجود ہیں. اس وقت نبیل قبول صاحب وہاں پہنچتے ہیں. میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, ذرا غور سے سمجھیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات اور آپ کو میں بڑی خبر دینے والا ہوں. نبیل قبول صاحب وہاں پہنچتے ہیں, وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ایس بی سی اے اس کی ذمہ دار ہے اور ایس بی سی اے کے لوگوں کو معطل نہیں بلکہ گرفتار کرنا چاہیے. اور ایس بی سی اے کا جو ڈی جی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر اسے کوئی بات کہی جائے تو کہیں سے فون آ جاتا ہے, کہیں سے فون آ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے؟ نبیل قبول. اس گفتگو کا اگلا حصہ بھی ہے لیکن پہلے ہی سنیے. اسحاق کھوڑو جو ڈی جی تھے وہ اتنا طاقتور شخص تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سسٹم کا راگ الاپا جا رہا تھا اور پورے کراچی شہر کے اندر ایک سسٹم موجود تھا, اس وقت بھی ڈی جی اسحاق کھوڑو ہی تھے. اور ان پر بدعنوانی کے, نیب کے کئی ان کے اوپر معاملات چل رہے ہیں, اینٹی کرپشن ان کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. لیکن انہیں سعید غنی سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا. سعید غنی نے یہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے یہ بات رکھی کہ جناب یہاں پر معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ باقاعدہ سعید غنی کہتے رہے. اسحاق کھوڑو کے معاملات سعید غنی سے زیادہ بہتر نہیں تھے. کیوں نہیں تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو ایک خاص آدمی تھا جسے سولنگی ڈی جی تھے, وہ اس کو لے کر آئے تھے سعید غنی اور وہ ان کے قریب سمجھاتا تھا. سولنگی کو ہٹایا گیا, اس پر بھی ان کا اختیار نہیں چلا اور اس لیے وہ اپنی وزارت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کر رہے تھے. اس نقطے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب دو نقطوں کو ذہن میں رکھیے, صحیح ہے. اب یہاں پر آ کر اب آئے نبیل قبول پر. نبیل قبول پھر کہتے ہیں کہ سعید غنی کو بھی کیا مستعفی ہو جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپنے ہی منسٹر کی معطلی کا کہہ رہے ہیں نبیل قبول. دیکھیں نبیل قبول جب ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے ان کے تعلقات پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت اچھے تھے, لیکن زرداری صاحب کے آنے کے بعد, گینگ وار کے بعد ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے. اس کے بعد سے لے کر اب تک کراچی کے اندر ان کا اثر و رسوخ سعید غنی نے غصب کر لیا, یعنی کھال چکے ہیں. اور اب سعید غنی کراچی کے ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, 7 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. تمام اہم عہدے وزارت بلدیات ان کے پاس ایک با اختیار تصور کیے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو نبیل قبول اور ان کے معاملات آپس میں خراب ہیں, تو اس وجہ سے نبیل قبول نے موقع جانا کہ فائر کر دینا چاہیے. صحیح. اب سعید غنی نے کیا کیا؟ سعید غنی کے کیونکہ ان سے جو اسحاق کھوڑو سے معاملات بہتر نہیں تھے تو اب وہ بھی انتظار میں تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک شاہمیر خان بھٹو صاحب ہیں جو کہ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں اور یہ اس وقت کہاں تعینات تھے, یہ وزیر اعلیٰ کے جو ہاؤس کے اندر ایک انسپیکشن, انکوائریز اور امپلیمنٹیشن کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر اہم عہدہ رکھتے ہیں. اور یہ مراد علی شاہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, یہ سعید غنی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا اور اسحاق کھوڑو کو وہاں سے ہٹایا گیا. میں اسحاق کھوڑو کی حمایت نہیں کر رہا, اسحاق کھوڑو کے متعلق کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں, لیکن میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ اب اسحاق کھوڑو کی جگہ پر وہاں سے لایا گیا شاہمیر بھٹو کو. تو کیا بدعنوانی رک جائے گی؟ کیا ایس بی سی اے کی 2 نمبریاں رک جائیں گی؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ صحیح. اب ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا اور چیزوں کو سمجھیے گا. یہ سارے کا سارا معاملہ آپس میں اختیارات اور ایک دوسرے کے اوپر تجاوز معاملات کا ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک 17 سالہ دور حکومت کے اندر چاہے کچھ بھی کہا جائے, سسٹم کو نام دیا جائے, اس نے اس کراچی شہر کے اندر ناجائز تجاوزات کا اتنا انبار بچھایا ہے کہ مت پوچھیے. کراچی شہر کے اندر 7,20,000 عمارت ہیں جس کی ایک میں نے رپورٹ سامنے آپ کے سامنے رکھی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, کہ جس میں سے 95% ایسی ہے کہ جو 7.2 کا ریکٹر اسکیل پر زلزلہ برداشت نہیں کر سکتی. نانڈی میں جہاں پر 3 کا زلزلہ آیا تھا, اگر وہی زلزلے کی رینج اسی حساب سے وہی اگر سورس 7.2 کا زلزلہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی 95% عمارتیں متاثر ہوگی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایس بی سی اے ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ بد انتظامی, نااہلی اور کرپشن ہے. تو بس یہ عہدے جو ابھی عہدوں کی بندرباٹ ہو رہی ہے وہ بھی کنٹرول کے لیے ہو رہی ہے. اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں تو بھی کنٹرول کے لیے الزامات ہو رہے ہیں. اس میں کراچی کے انتظام کو بہتر کرنے کا منصوبہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. آئیے اگلی خبر کی طرف. بڑی خبر ایک اور دیتے ہیں آپ کو. خبریں تو بہت ہیں نا ہمارے پاس, ظاہر ہے اسٹاک خبریں ہی خبریں, تو خبروں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آئیے ایک بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں.
وہ آپ نے دیکھا نا کہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، میں آپ کو 10 لاکھ روپے کی امداد دیتا ہوں، میں آپ کو 20 لاکھ کی امداد دیتا ہوں، میں آپ کو 30 لاکھ کی امداد دیتا ہوں. کون؟ ہر شتر مرغ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دکھاتا ہوں. ظفر عباس صاحب، ظفر عباس صاحب جے ڈی سی کے سربراہ ہیں ظاہر ہے، اور جے ڈی سی کی بڑی اہم عہدیدار ہیں، مطلب سارے سربراہ ہیں ان کے، اور جے ڈی سی نے ان کے دور میں جتنی ترقی کی اتنی کسی کی دور میں کی نہیں ہے، لیکن ہر ایونٹ پر موجود ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جے ڈی سی نے اپنے اوپر گئی ہے، اسی طریقے سے ظفر عباس صاحب بھی اوپر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے موٹر سائیکل میں گھومتے تھے، ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو اب کوئی ایسی گاڑی واڑی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے، اور ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اور گاڑیاں ہیں ان کے پاس. تو اب ایک اطلاع آئی کہ ایک ڈبل کیبن گاڑی نے ایک 2 افراد کو، موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. اب اس میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ جو نمبر پلیٹ ہے یہ ظفر عباس صاحب کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور وہ ڈالا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ خبر چلانا شروع کی کہ جناب یہ واقعہ حادثاتی طور پر پیش آیا، اور وہ جو ڈالا ہے وہ برف لینے کے لیے گیا تھا، اور برف اندر پگھل رہی تھی تو اس نے تیزی دکھائی اور یہ ہو گیا. بہرحال کچھ بھی، اس معاملے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ واقعی میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے ان پر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے. جو ان کے اپونینٹ، ان کے مخالف بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا ان کا موقف ٹھیک ہے، یا واقعی میں تھی نہیں، لیکن انکوائری ہونی چاہیے. ذرا سا سچ سامنے آنا چاہیے کہ واقعی میں کون چلا رہا تھا، اور اگر چلا رہا تھا تو اس کی گرفتاری ہوئی. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈمپر مافیا کے خلاف جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، ڈمپر جو چلا رہا ہو، جو کچلے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے. تو یہاں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں اس کے پس پردہ، وہی ہیں نہیں ہیں، اور یہ اگر پروپیگنڈا ہے تو کیا اس پروپیگنڈے کا روک تھام کیا ہے، اور اگر سچ ہے تو سچ بھی سامنے آنا چاہیے کہ آخر دوسروں کی بات کرنے والا جب خود اگر جابر بن جائے تو پھر اس میں معاملات کہاں پر آ کر رکتے ہیں. ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، اور پھر اہم معاملات کی طرف، اور بھی بہت سارے دکھ ہیں اور بہت ساری خبریں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن میرے خیال سے وقت بہت زیادہ ہو گیا اور ویلاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. ابھی کے لیے آپ کو میں یہ بڑی خبریں دے رہا ہوں. مزید خبروں کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ڈریے مت، جھجکیے مت، ہمت کیجیے، کیونکہ محرم کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہر ظالم کے خلاف آپ کو مزاحمت کرنی ہے، اور یہی پیغام حسین ہے. میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یاد دیجیے، اللہ نے کے امان.